बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता नशिस्त में ये बात पेश की गई थी कि अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत को समझने के लिए अक़ीदा-ए नबूवत को समझना ज़रूरी है। यानी ये बात हमारे ईमान का लाज़मी जुज़ है कि नबी आखिरुज़्ज़मां सरवर आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत है और हमने ये गुजारिश की थी कि इस अक़ीदे को यानी ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को समझने के लिए असल में पहले अक़ीदा-ए नबूवत को समझना ज़रूरी है। चुनाचे पिछली नशिस्त में हमने बहुत तफसील के साथ अक़ीदा-ए नबूवत को समझा था और उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी की तसानीफ़ की रोशनी में बहुत तफसील के साथ हमने अक़ीदा-ए नबूवत के हवाले से उसकी नौइयत को समझा था और ये जाना था कि अक़ीदा-ए नबूवत अपनी नौइयत के लिहाज से दो चीज़ों का मजमूआ है। यानी नबूवत अपनी नौइयत के लिहाज से दो चीज़ों का मजमूआ है। एक नबूवत का मनसब है, यानी नबूवत का ऑफ़िस है, उसकी पोस्ट है, और दूसरे नबूवत के औसाफ़ व कमालात हैं, यानी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके ख़साइस हैं। ये दो चीज़ें मिलके यानी नबूवत का मनसब और उसके औसाफ़ व कमालात, ये दोनों चीज़ें मिलके असल में नबूवत के तसव्वुर को मुकम्मल करती हैं। और इसी हवाले से हमने फिर तफसील से इस बात को देखा था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो असल में नबूवत के मनसब से मुतल्लक़ हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नबूवत के औसाफ़ व कमालात से मुतल्लक़ हैं। तो हमने इस ज़मन में 10 चीज़ों को तय किया था कि ये चीज़ें जो हैं नबूवत के मनसब और नबूवत के औसाफ़ से मुतल्लक़ हैं और बहसियत मजमूई ये चीज़ें मिलकर नबूवत के तसव्वुर को मुकम्मल करती हैं। उनमें से एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि एक चीज़ ये है कि अल्लाह किसी शख्स को अपनी मुखातबत के लिए मुंतखब करता है। दूसरे ये कि उससे बराह रास्त या वही के ज़रिए से हम कलाम होता है। 3, उसे किसी कौम की तरफ मबूस करता है। 4, उसे इंज़ार व बशारत की ज़िम्मेदारी तफवीज़ करता है। 5, उसके ज़रिए से अपनी हिदायत का इत्माम करता है या बाल्फाज़ दीगर दीन को उसकी मुकम्मल और मुतय्यन सूरत में इंसानों तक पहुँचाता है। 6, उसे मोजज़ात अता करता है। 7, उसे अमूर गैब पर मुत्तला करता है। 8, उसे माफ़ौकुल इंसानी मुशाहिदात कराता है, यानी ऐसे मुशाहिदात जिनका मुशाहिदा बाकी इंसान नहीं कर सकते। 9, उसकी बात को तज़ादात और कंट्राडिक्शन से पाक रखता है। और आखिरी और 10वीं बात ये कि उसके इल्म व अमल को ख़ता से महफूज रखता है। तो ये 10 चीज़ें हैं जो मिलकर दर हकीकत नबूवत के तसव्वुर को मुकम्मल करती हैं। यानी इनमें से कुछ चीज़ें नबूवत के मनसब से मुतल्लक़ हैं और कुछ चीज़ें नबूवत के औसाफ़ से मुतल्लक़ हैं। ये सब मिलकर नबूवत के तसव्वुर को हमारे सामने पूरी तरह पेश कर देती हैं। नाज़रीन कराम, नबूवत के तसव्वुर की इस तफ़हीम के बाद अब ख़त्म नबूवत के तसव्वुर को समझना, उसकी बहस को जानना मैं समझता हूँ कि बहुत आसान हो गया है। उसकी वजह यह है कि ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई है, आपने इसको जान लिया है कि असल में नबूवत कुछ वाक़यात का और कुछ औसाफ़ व कमालात का मजमूआ है। ये वाक़यात जब वाक़े होते हैं या ये औसाफ़ व कमालात जब ज़ाहिर होते हैं तो दर हकीकत अल्लाह ताला किसी हस्ती को नबूवत के मनसब पर फाइज़ करते हैं। और ख़त्म नबूवत का मानी ये है, यानी नबूवत का माना अगर ये है तो फिर ख़त्म नबूवत का माना ये है कि ये औसाफ़ व कमालात या ये मनसब या ये वाक़यात अब क़तई तौर पर ज़ाहिर नहीं होंगे। यानी अब ना किसी इंसान को अल्लाह बतौर नबी मुंतखब करेगा, ना उसे किसी कौम की तरफ मबूस किया जाएगा, ना किसी को अल्लाह ताला अपनी हम कलामी का शरफ़ अता फ़रमाएगा, ना किसी पर इल्हाम का दरवाज़ा खुलेगा, ना किसी पर वही नाज़िल की जाएगी, और ना कोई पैगम्बराना मौजज़ों का अहल होगा, ना कोई उमूर गैब पर मुत्तला होगा, ना किसी की बात तज़ादात से पाक होगी, और ना कोई इंसान, कोई शख्स मासूम अनिल ख़ता होगा। ये सब कुछ इसलिए नहीं होगा, यानी ये मनसब के मामलात, ये वाक़यात या ये औसाफ़ व कमालात का ज़हूर इसलिए नहीं होगा कि नबूवत
کہ خاتمے کا فیصلہ ہو گیا ہے، نبوت اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا منصب، اس کے اوصاف و کمالات اور اس کے سے متعلق تمام کے تمام واقعات جو ہے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ تصور ہے جسے دین کی اصطلاح میں ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی تصور ہے جو امت کے اندر بحیثیت مجموعی رائج ہے اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ یہ وہ تصور ختم نبوت ہے کہ جس پر استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی یقین رکھتے ہیں اور اسے اپنی تحریر و تقریر میں پیش کرتے ہیں۔ اس تصور کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ان کا یعنی استاد گرامی کا اس معاملے میں جو علمی استدلال ہے وہ کیا ہے۔ مگر اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ ہماری امت کی تاریخ میں اس تصور کو، تصور ختم نبوت کو جو علماء نے یا لوگوں نے جو سمجھا ہے یا دیکھا ہے تو کس طریقے سے دیکھا ہے۔ تو پہلے ہم تاریخی طور پر اس تصور کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے موقف کے علمی استدلال کو جانیں گے۔ ہماری تاریخ میں عقیدہ ختم نبوت یا تصور ختم نبوت کے حوالے سے جو پوزیشنز لی گئی ہیں انہیں ہم 3 مواقف میں یا 3 نظریات میں یا 3 نقطۂ نظر میں یا ایک اعتبار سے 3 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے گروہ کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب بھی قائم ہے اور اس کے اوصاف و کمالات بھی قائم ہیں، یہ ایک گروہ کا موقف ہے۔ اور دوسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب تو قائم نہیں ہے، البتہ اس کے اوصاف و کمالات جو ہیں وہ اسی طریقے سے جاری ہیں۔ اور تیسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب بھی ختم ہو گیا ہے اور اس کے اوصاف و کمالات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو جہاں تک پہلے گروہ کا تعلق ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا منصب بھی قائم ہے اور اس کے اوصاف و کمالات بھی قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری تاریخ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہماری تاریخ میں ان لوگوں کے جو نمائندہ نام ہیں ان میں سے ایک نام اسود انسی کا ہے، جس نے زمانہ رسالت میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا تعلق یمن سے تھا۔ اسی طرح مسیلمہ قذاب ہے، اس نے بھی زمانہ رسالت میں نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اس کا تعلق بھی عرب ہی سے تھا۔ سجا نامی ایک عورت ہے جس نے زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا تعلق بصرہ سے تھا۔ پھر حارث دمشقی ہے جس نے 685 عیسوی میں دمشق میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر مغیرہ بن سعید ہے جس نے 119 ہجری میں کوفہ عرب میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بیان بن سمعان ہے جس نے 119 ہجری میں کوفہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ صالح بن طریف ہے 127 ہجری میں، اس نے اندلس کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسحاق اخرس ہے 135 ہجری میں، اصفہان میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ استاد سیس خراسانی ہے جس نے 136 ہجری میں ایران کے شہر خراسان میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ علی بن محمد خارجی ہے جس نے 249 ہجری میں بحرین میں نبوت کا دعویٰ کیا، پھر یہ بصرہ منتقل ہو گیا۔ حمدان بن اشعث کرمتی ہے جس نے 261 ہجری میں کوفہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ علی بن فضل یمنی ہے جس نے 300 ہجری میں یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حامیم بن من اللہ ہے جس نے 313 ہجری میں مراکش میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ عبدالعزیز باسندی ہے جس نے 322 ہجری میں باسند میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح بایزید روشن جالندری ہے جس نے 931 ہجری میں جالندر ہندوستان میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ میر محمد حسین مشہدی نمود ہے جس نے 1660 عیسوی میں کابل افغانستان میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سید علی محمد باب ہے جس نے 1845 عیسوی میں اصفہان ایران میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح مرزا حسین علی نوری بہاءاللہ ہے جس نے 1868 عیسوی میں ایران ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس نے 1901 عیسوی میں قادیان ہندوستان میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ وہ ناقبت اندیش لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں یہ تصور پیش کیا کہ نبوت
ختم نہیں ہوئی اور اس کا منصب بھی قائم ہے، اس کے اوصاف و کمالات بھی قائم ہیں۔ گویا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا، اور نبوت کا ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صریح طور پر انکار کیا۔ تو استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک یہ موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے انکار کے مترادف ہے۔ ان کے نزدیک یہ موقف سراسر جھوٹ ہے، قطعی طور پر غلط ہے، ہر لحاظ سے بے بنیاد ہے، اسلام پر ایک بہتان عظیم ہے، دین کے اساسی عقائد کے منافی ہے، قرآن و سنت کی خلاف ورزی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہے، اور یہ موقف ان کے نزدیک صریح طور پر کفر ہے۔ دوسرا موقف رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا صرف منصب ختم ہوا ہے، اس کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوئے، یہ اسی طرح باقی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الہام اب بھی ہوتا ہے اور مخاطبہ الہی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے اب بھی اترتے ہیں اور عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض کے نزدیک نبوت کا منصب تو ختم ہو گیا ہے، مگر اس کا مقام اور اس کے کمالات ابھی باقی ہیں۔ معاذ اللہ، یہ وہ نقطہ نظر ہے جو ہماری تاریخ میں مختلف لوگوں نے سلوک، عرفان، احسان، روحانیت، باطنیت، طریقت اور معرفت کی اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔ جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک یہ ایک باطل موقف ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا منصب بھی ختم ہو گیا ہے اور اس کے اوصاف و کمالات بھی ختم ہو گئے ہیں، یعنی نبوت اپنے مقام کے لحاظ سے بھی ختم ہو گئی ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ وہ موقف ہے جو امت کے سواد اعظم کا موقف ہے، یعنی امت کے جلیل القدر فقہا، جلیل القدر مفسرین، علماء اور اسی طرح بڑے بڑے جو امت کے اساتین ہیں، انہوں نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ محدثین نے، مورخین نے یا امت کی جمعیت نے، امت کی اکثریت نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی بھی اسی موقف کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی وہ اس موقف کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے منصب کے لحاظ سے بھی ختم ہو گئی ہے اور اپنے اوصاف و کمالات کے لحاظ سے بھی ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ دین کی صحیح تعبیر اسی کو سمجھتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر انداز سے ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے کہ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اپنی تفسیر البیان میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی و الہام کا امکان ہے، نہ مخاطبہ و مکاشفہ کا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب برہان کے الفاظ ہیں، قرآن کی روح سے نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب نہ کسی کے لیے وحی و الہام اور مشاہدہ غیب کا کوئی امکان ہے اور نہ اس بنا پر کوئی عصمت و حفاظت اب کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ استاد گرامی کے نزدیک اس معاملے میں قطعی اور حتمی دلیل کی حیثیت سورہ احزاب کی آیت 40 کو حاصل ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب میزان میں ختم نبوت کے زیر عنوان انہوں نے لکھا ہے کہ نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں، ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اتمام حجت کا اہتمام تھا۔ یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت اور خدا کی دینونت کے ظہور سے عالمی سطح پر پورا ہو گیا تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔
اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات اگرچہ انبیاء علیہم السلام کی پیش گوئیوں سے بھی واضح تھی، لیکن قرآن میں اس کے ذکر کا موقع اس وقت پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ چونکہ آخری پیغمبر ہیں، اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح کی جائے۔ آپ کے بعد اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری آپ ہی کو پوری کرنی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے۔ یہ خاتم بقصر تا نہیں بلکہ خاتم بفتح تا ہے۔ اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر قرار دیا گیا ہے۔ یہ لفظ جب اس طرح آتا ہے تو ہمیشہ کسی چیز کو بند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے، اور آیت کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو مہر بند کر دیا گیا ہے۔ اب کسی نبی یا رسول کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جسے ہم انگریزی زبان میں سیل آف دا پروفٹس کے الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مہر کسی چیز کی تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آیا زیر بحث میں یہ معنی عربیت کی روح سے کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی شخص اصرار کرتا ہے اور برسبیل تنزل ہم اسے مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کی تصدیق کے بغیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر کسی شخص کی نبوت نہیں مانی جا سکتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ سے پہلے کے نبیوں کو ہم آپ ہی کی تصدیق سے مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے بعد آنے والے کسی نبی کی نہ آپ نے بشارت دی ہے نہ تصدیق فرمائی ہے، بلکہ نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بار بار اعلان کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، اس سے آگے یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی ہے کہ نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی و الہام کا امکان ہے اور نہ مخاطبہ و مکاشفہ کا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ ہیں، بنی اسرائیل کی قیادت ان کے نبی کرتے تھے، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا اس کا جانشین بن جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی، نہایت حسین و جمیل، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی۔ فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ۔ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف بشارت دینے والی باتیں رہ گئی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھا خواب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔